निशा, खुदा के लिए बताओ, उफक कैसा है? कोई जैसे इसके जिस्म से जान निकाल रहा था। निशा चुप खड़ी थी। वो बोल क्यों नहीं रही थी? परीक्षी का दिल घबराने लगा। खुदा के लिए बताओ, वो उसे बचाने गए थे कि नहीं? बताओ, मेरा दिल फट जाएगा। निशा ने सर हिलाया। वो ठीक है। परीक्षा ने सर तकिए पे गिराकर शुक्र किया। वो लोग अरसा की बात कर रहे थे। निशा ने कहा, मगर वो। मगर क्या? वो सांस रोक कर इसे देख रही थी। मगर वो चला गया। चला गया? कहाँ? वापस तुर्की। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उसने कहा कि मैंने परी से वादा किया था। मैंने बोला भी मैं मामा पापा अंकल से बात करूंगी, मगर वो चला गया। तुमने अच्छा नहीं किया परी, उसके साथ वादा करके। फिर क्या करती? उसके अंदर जैसे बहुत जोर से कुछ टूटा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। अच्छा हुआ चला गया। मैं उसके लिए पापा को दुख नहीं दे सकती थी। कब गया? उसने रोंदी आवाज से पूछा। कल जाने से पहले तुम्हें देखने आया था। उसकी टांग काफी खराब थी, मगर जाया होने से बच गई। हाथ पैर फ्रॉस्ट बाइट थे, मगर जाया नहीं हुए थे। तुम जाते ही उसकी शक्ल देखती तो तुम्हारा दिल फट जाता। तुमने उसको तोड़ कर रख दिया। वो कितना शिकस्त ज़दा लग रहा था। देखकर लग नहीं रहा था ये वही जिंदा दिल उफक है जिसके साथ हमने 7 दिन सवात में गुजारे थे। वो कभी ऐसा नहीं था परी। तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। उसको याद आया। उसने बेहोशी में भी उफक की तपिश को और सांसों को महसूस किया था। उसकी लम्स, उसका छूना, मगर क्या कह रहा था वो याद नहीं आ रहा था। मुझे उसके बारे में डॉक्टर अहमद ने फ़ोन पर बताया था। उफक को उन्होंने बेस कैंप में उतारा था। वो कल गिलगित आया, मुझसे मिला और इस्लामाबाद की फ़्लाइट से चला गया। शाम को सैफ भाई और तुम्हारी फुप्पो को पापा ने अपने तरीके से बताया। तुम बेफिक्र रहो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। सैफ भाई को भी न्यूज़पेपर से पता चला। इनकी तंग नज़री को तो तुम जानती ही हो। पापा ने सब हैंडल कर लिया। इन्हें उफक के बारे में कुछ मालूम नहीं। अरसा की डेथ के असरात की वजह से फुप्पो तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। और अरसा के वालिदैन कैसे हैं? वो आए थे उफक से मिलने। उफक ने उन्हें उसका अधूरा लिखा हुआ नॉवल दे दिया, जिसका अख्ताम खुशगवार होने वाला था, मगर शायद अब नहीं होगा। मैं जानती हूँ, अरसा हमारी कहानी लिख रही थी। वो धीरे से बोली। मुझे हैरत है, उफक इतना जख्मी था, फिर भी सबसे मिलता फिरता रहा, और मैं बेहोश रही, इसलिए कि वो स्टेरिक नहीं हुआ था। निशा हंसी। वो हंस भी नहीं पाई। 12वीं चोटी। जुम्मा 26 अगस्त 2005। हेलीकॉप्टर सब्ज घास पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने हाथों से बाल संवारे और बरामदे में निकल आई। उसका कैचर घर में था। उसे गिलगित से इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर में जाना था। रना फारूक जा रहे थे। वो भी इनके साथ चली गई। हेलीकॉप्टर के पास मैनेजर बिलाल खड़ा था। हैप्पी सेकंड बर्थडे मैम, वो खुशदिली से मुस्कुराया। वो भी जवाबन मुस्कुराई। मैं इसको कितना गलत समझ रही थी। वो उनसे बदगुमान थी। वो उसको भूल गए होंगे, मगर इन्होंने बुलाया नहीं था। वो उसे वक्त पर बचाने आ गए थे। मैंने अपने रेस्क्यू की वीडियो देखी थी आज। मुझे मेजर खालिद ने दिखाई। बहुत अमेजिंग काम किया है आपने। इतना मुश्किल रेस्क्यू कैसे कर लिया आपने? मैं तो अब तक अमेज्ड हूँ। अरे मैम, जो किया अल्लाह ने किया। पाक फौज ने तो बस हिम्मत की। वैसे उम्मीद है अब आप मुझे शुक्रिया नहीं कहेंगी। वो शर्मिंदा सी हो गई। दरअसल मैं परेशान हो गई थी। आप बेस कैंप से अचानक क्यों गए थे? मैम, हम फ्यूल के लिए गए थे। औंजा के बाहर 3 दिन मौसम ठीक होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही आसमान साफ हुआ, हम आ गए। मगर आपने उफक अरसलान को हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं बिठाया? ये तो अच्छा खासा बड़ा हेलीकॉप्टर है। उसने सामने खड़े हेलीकॉप्टर की जानिब इशारा किया। ये वो नहीं है जिसने आपको रेस्क्यू किया था। आपको ठीक से याद नहीं। वो लामा था। उसमें हम अरसलान को कैसे बिठाते? वो तो बिल्कुल मच्छर था। कौन? अरसलान? नहीं मैडम, हमारा हेलीकॉप्टर लामा मच्छर होता है। वो हंसा। वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। 3 से ज्यादा बंदे उसमें नहीं बैठ सकते। कर्नल जुबैर और मेजर आसिम ने अपनी गुलहरी अपने स्क्वायर से अरसलान को रेस्क्यू किया। इस दफा राकापोशी पर हमने 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे, जैसे बलतूरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए भेजते हैं। परीक्षा ने गौर से सब्ज रंग के हेलीकॉप्टर को देखा। हाँ, ये वो मच्छर तो नहीं लग रहा। अरे मैम, इसे कुछ मत कहें, ये माइंड करेगा। वो हंस दी। मैनेजर बुला। ये हेलीकॉप्टर है। जैसे वो कहना चाह रही थी कि ये इंसान नहीं है। जनाब, ये शेर ख्वान है। उसने हंसते हुए सब्ज रंग की धात को थपकी दी। एनीवेज मेजर बिलाल, मैं मेजर आसिम से मिल नहीं सकी। उनको मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिएगा। रॉजर मैम। फिर एकदम बोला। हाँ, मेजर आसिम आपका पूछ रहे थे। शायद कोई चीज़ थी।
آپ کے ان کے پاس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ، ایک دفعہ پھر شکریہ۔ وہ بات کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے اندر چڑھنے لگی۔ مرزا بلال نے اب قدرے الجھ کر کچھ کہنا چاہا، شاید اسے کوئی الجھن تھی، مگر پریشے کو علم تھا کہ وہ کوئی قیمتی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ وہ جو کھو چکی تھی، اس کے بعد اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ مرزا فاروق تیار ہی تھے، سو دروازہ بند کر دیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پہ چڑھائے۔ شور نسبتاً کم ہو گیا۔ وہ کھڑکی میں چھوٹے ہوتے گلگت اور دور ہوتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جن کے درمیان بڑی تمکنت اور غرور سے پروتوں کی دیوی کھڑی تھی۔ تھینک یو راکا پوشی۔ اس نے چمکتی دیوار کو کس بات کا شکریہ ادا کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دور دور تک پھیلے یہ وہ پہاڑ تھے جن کی پیشانیاں جھک کر آسمان چوم رہا تھا۔ وہ واقعی عظیم پہاڑ تھے، اور ان کے درمیان میں قراقرم کا تاج محل کھڑا تھا، جس کی سفید مرمری دیواروں پر محبت کی ایک خاموش داستان لکھی تھی۔ وہ بلا شبہ آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور خوبصورت تھا۔ اس نے ایک آخری نظر قراقرم کے کوہساروں پر ڈالی۔ الوداع قراقرم، الوداع ہمالیہ، مجھے تم عظیم چوٹیوں کی قسم، میں زندگی میں پھر کبھی تم ظالم پہاڑوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں مول لیں۔ کتنے دنوں بعد آج اس کے کمر کے پیچھے برف نہیں تھی۔ تو یہ تھا تو یہ تھا کہانی کا اختتام۔ آخر اس موڑ پر آ کر قراقرم کی پری اور کوپہما کی کہانی بالآخر ختم ہو گئی۔ وہ بند آنکھوں سے افسردگی سے مسکرائی۔ لیکن قراقرم کی پری اور کوپہما کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دل سوز لمحوں سے، کبھی بیکار رسموں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی یہ پھول جیسی ہے، کبھی یہ دھول جیسی ہے، کبھی یہ چاندنی جیسی ہے، کبھی یہ دھوپ جیسی ہے، کبھی مصور کرتی ہے، کبھی یہ روک دیتی ہے، کسی کا چین بنتی ہے، کسی کو رول دیتی ہے، کبھی لے پار جاتی ہے، کبھی یہ مار جاتی ہے۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ اسلام آباد کی واپسی پر اسے ہر اس بندے سے لیکچر ملا جسے اس کی توقع تھی، پھپھو، ندا، ماموں، مامی، اور سب سے بڑھ کر سیف سے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے؟ وہ اسے کتنی دیر سے کوپہما کی ہلاکت اور نقصانات بتا رہا تھا، جس پر وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آخر اس نے جھنجھوڑ کر بولا۔ پریشی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی اہم ہے یا میں آپ کی زندگی ہوں؟ سیف کچھ بول نہ سکا۔ اگر آپ کا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو اب میں جاؤں؟ پریشے، تم آئندہ پہاڑوں کا نام نہیں لوں گی، کلائمبنگ جیسی فضول اسٹوپڈ میں حصہ نہیں لوں گی، اور میری ہر آئی ای میل کا جواب دوں گی، یہی نا؟ تو میں یہ باتیں سن چکی ہوں، جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میز پر پڑے کاغذ فائل میں جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اس کی سرد مہری محسوس نہ کرتا، مگر وہ اس کے سب باتوں کو اپسیٹ ہونا سمجھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پرس اٹھائے باہر چلی گئی۔ پاپا آج ہی پہنچے تھے۔ یہ پریشے کو بعد میں علم ہوا تھا کہ انہیں سب معلوم تھا، مگر جانے کیوں عرصہ کی موت کے سبب وہ پریشے کی ذہنی حالت محسوس کرتے کچھ پوچھ نہیں سکے۔ کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اخبار میں انہوں نے خبر پڑھ لی تھی، مایا ناز کلائمبر افق ارسلان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اہمیت نہیں دی، جیسے وہ خود پہلے پڑھ کر اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پاپا اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ چونکہ وہ سلامت واپس آ گئی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ وہ زندگی بھر اتنی خاموش اور الگ دھلگ نہیں تھی۔ پھپھو نے دیکھا تو یقین نہیں آیا، یہ وہی پریشے ہے جو 15 اگست کو ہنزا گئی تھی۔ اس کی گوری رنگت مانند پڑ گئی تھی، وزن 20-22 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سب کیا سمجھ رہے تھے، کوئی اصل بات نہیں جان پایا تھا، اصل مرض نہیں پتا تھا۔ پریشے جہاں زیب کو عشق ہو گیا تھا۔ منگل 6 ستمبر 2005۔ اس روز ندا آپا آئیں تو اسے اپنے گھر لے گئیں۔ کسی اور وجہ سے یا چھٹی کی وجہ سے سیف بھی گھر پر تھا۔ اسے ندا آپا کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جس سے پریشی کو نفرت تھی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر مسکرایا۔ پریشی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیف، آپ کو نہیں لگتا کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں؟ آپ کو مجھے پورے نام سے پکارنا چاہیے۔ اس کی بات پر سیف ہنس پڑا، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ آپا، آپ بھی سن لیں، آئندہ پریشے کو پری نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے سیف کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اس مذاق پر ہنسی نہیں آئی۔ اوہ، پری آئی ہے! پھپھو بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج تو فریش لگ رہی ہو۔
جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہوئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپا اندر سے بری کے سامان والے شاپر اور ڈبے اٹھا لائیں۔ سیفی بتا رہا تھا تم نے پیمس میں جاب شروع کر دی ہے؟ جی پھپھو۔ کب سے جا رہی ہو؟ چند دن ہوئے ہیں۔ اسے اب اس تشویش سے الجھن ہو رہی تھی۔ خیر سے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سیف کو دیکھا جو بہت دھیان سے اس سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاں یہ اچھی ہے۔ ویسے بھی بیٹا، اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے شانہ بہ شانہ کام کرے۔ شوہر بھی تو اس کے لیے کماتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی ملازمت کرتی رہے۔ اور نہیں تو کیا۔ اچھا پری، یہ دیکھو، یہ جنا سپر سے فرینچ ویلویٹ کا لے کر آئی ہوں، پورے 5,000 کا ہے۔ انہوں نے نیوی بلو ویلویٹ پر فیروزی ستاروں والا دوپٹہ سامنے پھیلایا۔ وہ قدر بے توجہ سے وہ سارا سامان دیکھتی رہی۔ سیف بھی ساتھ بیٹھ کر کپڑوں کے بارے میں، دکانداروں کی بے ایمانی کے بارے میں مسلسل تبصرے کرتا رہا تھا، جیسے عموماً عورتیں کرتی ہیں۔ ان کی کلاس بدلی تھی، لیکن اس کلاس میں رہنے کا سلیقہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ دفعتاً اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر روشن اسکرین کو دیکھا۔ وہاں کوئی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں؟ میسج رومن اردو میں تھا تاکہ لکھنے والی کی جنس واضح ہو۔ اس نے کوفت سے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب سے موبائل کمپنیز نے نرخ سستے کیے تھے، اسے میسج اور غیر شناسا نمبر سے کالز آتی رہتی تھیں۔ دنیا جہاں کے فارغ اور لوفر لڑکے ایسے کام کر کے لڑکیوں سے دوستی کی خواہش مند ہوتے تھے۔ اس نے ہو آر یو لکھ کر بھی جواب نہیں دیا اور موبائل رکھ دیا۔ کس کا میسج تھا؟ سیف نے فوراً پوچھا۔ پاپا کا۔ اس نے یہ کہنے سے اعتراض کیا کہ کسی کے ایس ایم ایس کے بارے میں پوچھنا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اچھا یہ والا دیکھو، وہ بریزے کا ہے۔ انہوں نے بازو پر ایک اور ہلکا سا گرین کپڑا پہلایا۔ وہ ہوں اچھا ہے کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسی اثنا میں روشنا اور سنی جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ ماما دیکھیں، سیفی ماموں ہمارے لیے مونوپلی لائے ہیں۔ روشنا مونوپلی کا گتا، کارڈز اور گوڈ ماں کو دکھانے لگی۔ بھلا اتنے چھوٹے بچے یہ گیم کھیلیں گے؟ ندا آپا نے کہا۔ پریشے کو بے اختیار کچھ یاد آیا۔ رات کی تاریخی جلتے الاؤ سے اڑ کر گم ہوتی چنگاریاں، لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز، مہنڈن کے خاموش پانیوں پر چڑھتی چاندنی کی تہ، دور دور تک پھیلا سبز زار۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کو مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، ڈاکٹر واسی بہت خفا ہوں گے، مجھے جانا ہوگا۔ بہانہ اسے سوجھ گیا تھا۔ پیر 12 ستمبر 2005۔ جویلری شاپ کا شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کے عقب میں تھا۔ وہ اطمینان سے چلتی شوکیس کے سامنے سیٹوں کی لمبی قطار میں سے ایک کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا سیلس مین پروفیشنل خوش اخلاقی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی میڈم۔ سیلس مین کی پیچھے والی دیوار شیشے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ چمکتے شیشے کی دیوار۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالی۔ لمبے اور سیدھے بالوں کو آدھا باندھ کر اس نے کیچا لگایا ہوا تھا، قیمتی پتھروں سے مزین کیچا جس کا 2 رنگا پتھر اب ڈھیلا تھا۔ کیچے سے چند لٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ چند دنوں سے کھانے پینے کی احتیاط سے اس کے چہرہ خاصا تر و تازہ اور گال بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ سیف اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر دور بیٹھا ادھیڑ عمر سونار لپک کر اس کی طرف آیا۔ جی سیٹھ صاحب، کوئی یونیک چیز دکھائیں، ہماری ہونے والی دلہن کو شادی کے دن پہننا ہے۔ اس کو سیف کا متعارف کروانے کا انداز برا لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ سونار جھٹ سے سیاہ مخمل ڈبوں میں سجے چمکتے دمکتے سونے کے سیٹ شوکیس پر رکھنے لگا۔ دوسرا لڑکا اس کے ہمدرد کر رہا تھا۔ پریشے ایک ایک کر کے ہر سیٹ کو مسترد کرتی رہی۔ اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو پاپا اور پھپھو نے کہا تھا کہ وہ سیف کے ساتھ اپنی پسند کی شاپنگ کرائے تو وہ چلی آئی تھی۔ سیف نے بہت سے ڈبے کھلوائے۔ وہ جیولرز کو اچھی طرح سے جانتا تھا، یقیناً وہ پہلے یہاں آتا رہا تھا۔ ندا آپا کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو سیف اتنی مہنگی جیولری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً وہ پچھلے چند برسوں میں یہاں آتا رہا تھا، جانے کتنی عورتوں کو زیورات دلوانے۔ شاید اس لیے اس نے دکاندار پر واضح کیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہونے والی بیوی ہے، سو وہ محتاط رہے۔ ایک لمحے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جیولر سے سیف کے چکروں کے متعلق پوچھے۔ اسے سیف اور اس کے افیئرز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر پاپا جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی آنکھیں اور دل کب کا بند کر چکی تھی۔ یہ فروزی پتھر والا تو بہت اچھا ہے، یہ لے لو۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے بالوں پر لگا ہوا کیچا اتارا۔ سیاہ آبشار کمر اور چہرے پر گرتی چلی گئی۔ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی دوسرا پتھر ہوگا یا آپ اس پتھر کو جوڑ دیں گے؟ یہ کسی بھی لمحے اکھڑ جائے گا۔
پریشی نے کیچا شوکیس پر رکھتے ہوئے دو رنگے پتھر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بالکل گرنے والا ہے، اس کیچر کو پھینک دو، میں تمہیں نیا لے دوں گا۔ سیف نے لاپرواہی سے کیچر اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا۔ کسی چیتے کی تیزی سے پری نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کیچر چھینا۔ ہاتھ مت لگائیں اسے، یہ بہت قیمتی ہے، سمجھے آپ؟ کسی متاع عظیم کی طرح اسے مٹھی میں بند کیے پریشی نے سیف کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کے رد عمل پر شرزر رہ گیا۔ پریشی تم، اس نے آہستہ آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، آپ کو آنا ہے تو آ جائیں، نہیں تو میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ بالوں کو پوری طرح کیچر میں جکڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھٹ کھٹ چلتی گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل آئی۔ سیف جیلر سے معذرت کرتا کچھ حیران اور کچھ دبے دبے غصے کے ساتھ اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ جولرز نے استدعائی انداز میں سر جھٹک کر ساتھ والے لڑکے کو بتایا، بیگم صاحبہ شادی پر خوش نہیں ہے۔ لڑکا داڑھ نکوسنے لگا۔ جولر پھر سے اپنی سیٹ سنبھال کر رجسٹر پہ جھک کر جبکہ لڑکا شوکیس پہ رکھے زیورات کے مخمل ڈبے بند کرنے لگا۔ منگل 13 ستمبر 2005 وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اوور آل بازو پر لپیٹا، اسٹیٹوسکوپ پاکٹ میں گھسایا، جلدی جلدی جوتوں کے اسٹریپس بند کیے، بالوں کو اسی طرح کیچر میں جکڑا اور پرس کندھے پر ڈال کر باہر نکلے۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے نیشا کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ تم ہسپتال جا رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری اور عجلت بھرے انداز کو دور سے ہی پہچان گئی تھی۔ ہاں کہو، کوئی کام ہے؟ وہ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ میم آپ کی جہیز کی شاپنگ کرنی ہے، آپ کو ممی بلا رہی ہیں۔ اوہو نیشا، ممی کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود کر لیں گی، تم ہیلپ کروا دینا۔ تمہیں میری پسند ناپسند کا تو علم ہے نا، مگر اب ہم جوتے لینے جا رہے ہیں، تمہیں ہی جانا ہوگا۔ یار ادھر پنڈی اور اسلام آباد میں کہاں اچھے جوتے ملتے ہیں، اور میرے پاس بہت جوتے ہیں۔ اچھا تم رہنے دو، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے فکر مندی سے گھڑی دیکھی۔ بیوقوف، لینے تو پڑیں گے، آخر شادی ہے تمہاری۔ اس کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی دروازے پر۔ پری، وہ اس کے پاس آ گئی، اگر فیصلہ کر لیا ہے تو کمپرومائز کرنا بھی سیکھو۔ سیف جیسا بھی ہے اسے قبول کرو اور دل سے کرو۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ دل تو کہیں دور کراکرم کے پہاڑوں میں رہ گیا، اب تو یاد بھی نہیں کس جگہ کھویا تھا اسے۔ کوئی فون، کوئی خط، کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے؟ وہ جانتی تھی نیشا کس کی بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے فون نمبر دیا کب تھا؟ ای میل، احمد کی وائف کی آئی تھی ای میل، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ترکی کے واسیوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ کھلے شیشے پر جھکی پریشی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خوش رہا کرو پری، ورنہ لوگ جان جائیں گے۔ جاننے دو۔ اس نے انگنیشن میں چابی گھمائی۔ نیشا پیچھے ہو گئی تو اس نے گاڑی کو باہر نکالا۔ ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ ان فضول باتوں میں کس کے لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے باللکیر دیکھے ہی زندگی کے رستوں پر ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑتا ہے جو نہیں مقدر میں، کب ہمیں وہ ملتا ہے، کب وہ ساتھ چلتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ یہ اسی شام کی بات ہے جب اسے ہسپتال میں فون کر کے نہایتی بدحواسی کے عالم میں وحید نے بتایا کہ جہانزیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ آفس سے جلدی آ گئے تھے اور ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ وہ اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگم بھاگ گھر پہنچی، مگر جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، مامی، پھپھو، نیشا پہلے سے ہی وہاں موجود تھیں، اور پاپا، وہ کافی دیر ہوئی جا چکے تھے۔ انہوں نے اس کے پہنچنے کا، اس سے آخری بار ملنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن بغیر کچھ کھائے پیے روتی رہی تھی۔ اس کے غم بہت تھے، وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت کو اس نے جس شخص کے لیے چھوڑا تھا، وہ اسے چھوڑ کر بھری دنیا میں تنہا کر کے جا چکا تھا۔ وقت ایک دفعہ پھر 6 برس پیچھے چلا گیا تھا۔ تبھی یوں ہی لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ کھوکھلے دلاسے اور جھوٹی تسلیاں آج بھی اسے یہی مل رہی تھیں۔ اس نے بہت لوگوں کو پاپا کی میت کے سرہانے بیان کرتے دیکھا تھا، ان میں ندا آپا بھی تھیں اور پھپھو بھی۔ وہ بے تاثر بھیگی نگاہوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ وہ ان سب کو اندر اور باہر سے جانتی تھی، ان کے آنسوؤں کی حقیقت کو سمجھتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کسی کو اس بھری دنیا میں پاپا کی دکھوں کا خیال تھا تو وہ صرف وہ خود تھی۔ اس کی زندگی میں دو ہی مرد تھے، ایک پاپا اور ایک ارسلان۔ ایک پہلے چھوڑ کر گیا تھا، دوسرے نے اب چھوڑ دیا تھا۔ وہ پھر سے اکیلی رہ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ تو گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر نہیں تو رو کر۔ بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے؟
परीक्षित जहांजीब की जिंदगी का भी वक्त गुजर रहा था। चंद दिन उसने बहुत मातम किए, जैसे अब जिंदगी खत्म हो गई हो, मगर गुजरते दिनों के साथ उसने खुद को संभाल लिया। वो फिर कमजोर हो गई थी, बोलना हंसना तर्क कर दिया था, जिंदगी को बहती नाव में छोड़ दिया था। अब इतने बड़े बंगले में रहकर क्या करती? शादी तो जहांजीब साहब की वफात से फिलहाल मुलतवी हो गई थी। उसने मामू के यहाँ रहने का फैसला कर लिया। वैसे मामू उसे अकेले नहीं रहने दे रहे थे, उसके सोचने से पहले ही ले आए थे। चंद दिन उसने बंद कमरे में गुजार लिए। फिर एक रोज निशा इसके पास आई, समझाने लगी, जिंदगी में गम आते रहते हैं। मैं तुम्हें सब्र का तो नहीं कह सकती, मगर खुद को संभालो। मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी मानो तो अस्पताल फिर से ज्वाइन कर लो। हाँ, यही सोच रही थी कि मसरूफ रहूंगी तो सब्र आ जाएगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। परी, अब तुम जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। निशा बहुत आराम से बोल रही थी। जो जैसे हो रहा है होने दो। निशा, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। पापा ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मुझे मजीद कोई फैसला नहीं करना। मुझे सैफ कबूल है। निशा के कुछ कहने से कबल उसका मतलब समझकर परेशा ने कहा। निशा एहतजाजन कुछ कहने लगी, मगर फिर इस किस्से को कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया। परीक्षा भी इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने अस्पताल जाना शुरू कर दिया। हालात मामूल पर आने लगे थे और उसको इंतजार था कि निशा फिर से कोई बात करेगी, मगर उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। मामू मुमानी निशा की मोहब्बतों के कर्ज उठाए वो जिंदगी गुजार रही थी। इसे शायद सब्र आ गया था या फिर समझौता कर लिया था।